औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा मौजू है वह अल्लाह की राह और नफसानी तरगीबात, और ये हमने सरफराज शाह साहब की जो लिखी हुई किताब है इल्मी नशस्त, उसमें से ही देख रहे हैं। आज नशिस्त नंबर 19 है। तो असल में जो नफ्स की बात आती है ना कुरान में, वो हर इंसान के अंदर नफ्स है जो कि उसको बुराई पे उभारता है या अच्छाई पे। तो जो बुरा नफ्स है उसको अम्मारा कहते हैं, जिसका ज़िक्र सूरह यूसुफ में है। फिर नफ्स लव्वामा है जो कि सूरह क़यामा में उसका ज़िक्र है। जो अम्मारा है ये तो बुराई पे उभारने वाला है नफ्स, ज़्यादातर ये काफिरों का नफ्स होता है। और जो लव्वामा है ये जो है इंसान गलतियां करता है, फिर अल्लाह से तौबा करता है, रुजू करता है। और जो अल्लाह के वलियों का नफ्स है वो है मुतमईना, जिसका सूरह फजर में ज़िक्र आया। तो बुज़ुर्गों ने जो नफसानी तरगीबात हैं इसका हल ये बताया कि जब भी नफ्स कुछ भी गलत करने के लिए कहे तो उसकी मुखालफत करें। ठीक है। अब ये जो मुखालफत है ना, ये शऊरी मुखालफत होगी। ये ऐसे नहीं होगा कि ना इंसान कहे कि हाँ बुराई की बात है या गुनाह की बात है तो इंसान ने कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मना किया कि इस दरख्त से फल ना खाना, तो वो शैतान के वसवसे में आए, जिसका ज़िक्र कुरान में सूरह अल बकरा में और सूरतों में भी है। तो एक इंसान के अंदर नफ्स है जिस पर इंसान ने मेहनत करनी है। दूसरा शैतान की तरफ से आने वाला वसवसा है जिसको रोकना है। उसका इलाज क्या है? वसवसे का ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ज़्यादा पढ़ें, वो वसवसा हट जाता है, इंसान का ज़हन ठीक हो जाता है। और अगर हमारा अपना नफ्स ही कह रहा है आज ये पकाएं, ये खा लें, कभी कभी ना भी खाएं, वो जो दिल कर रहा होता है, ये पहनना है वैसा ले लें, कभी कभी ना भी लें। अपने नफ्स को तरगीब देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये वाला इल्म नफ्स को खुद ही पढ़ाना है। ठीक है। जब ये बार बार करेंगे तो आपका नफ्स सो जाएगा, खामोश हो जाएगा। मरता नहीं है, वो मरेगा नहीं, वो फिर आएगा, वो फिर हमला करेगा। और ये सिलसिला इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी में तैयार रहता है, बार बार आता है। अब आप देखें कि कितनी चीज़ें हैं दुनिया की और कितनी हमारी ख्वाहिशात हैं, कितनी नफसानी ख्वाहिशात हैं। किस किस चीज़ को रोकेंगे, रोकना चाहिए। ठीक है, तभी इंसान अल्लाह की तरफ रजू कर सकता है। अगरचे वो मरेगा नहीं, लेकिन आप इसको काबू में ला सकते हैं। बात यही है कि नफ्स मरता नहीं है, उसको काबू में लाने के लिए ही अल्लाह वाले जो हैं वो मेहनत करवाते हैं नफ्स। और फिर देखें, नीयत की बात है ना, जिसको इशफाक अहमद साहब ने कहा कितने साल में खानकाहों की दीवारों के साथ लग के बैठा रहा कि बाबे क्या करते हैं। बेसिकली वो नीयत सीखना चाह रहे थे, जो कि नीयत बनानी नहीं आती। तो नीयत पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम किसी को मिलने जा रहे हैं या अपना इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं दुनिया की, दीन की, और अगर तीमारदारी कर रहे हैं, माल पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी के साथ वक्त लगा रहे हैं, पीछे नीयत क्या है ना? इस चीज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारे अंदर जो तरगीबात उठती हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इंसान उस पर मेहनत कर रहा होता है। जब हम बार बार अपने नफ्स की मुखालफत करेंगे तो बग़ैर किसी शऊरी कोशिश के हमारे अंदर की तरगीबात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ देखें, वो कौन सी सिफ़त है जिसको अपना कर इंसान बदगुमानी से बचे। अब जो इंसान के अंदर की जो नफसानी तरगीबात हैं, रूहानी बीमारियां हैं, उनके अंदर बदगुमानी और झूठ,
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اسی سے حسد بنے گا، اسی سے غصہ بنتا ہے، اسی سے آگے انسان کے اندر کینہ بنتا ہے اور بغض بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کیا ہے، بدگمانی سے بچانا ہے، ورنہ ہم لوگ بہت جلدی بدگمانی اپنے اندر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تعلیم بہت ہے، لیکن تربیت کا عنصر کا فقدان ہے۔ جب تک ہم اپنی اولاد اور اپنے چھوٹوں کو یہ کی تربیت نہیں کریں گے، یہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم خود سے جو رائے قائم کی ہوئی ہوتی ہے نا ہم نے خود سے، اس پہ ہم خود ہی اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے آج مذہب میں بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ مسلکوں کی جنگ ہے۔ اوپینین رکھنا، ایک رائے رکھنا بالکل گناہ نہیں ہے، رکھ سکتے۔ اختلاف رائے جو تھا وہ صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کسی کی مخالفت پہ آتے ہیں نا، وہاں بات بگڑ جاتی ہے۔ اور جو رائے ہم نے قائم کی ہے نا، اگر وہ صحیح ہے، پرکھ لیا اپنے آپ کو، تو بس یہ ہے کہ پھر اس پہ اعتبار کرنا سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی رائے پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا فرد جس کو ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں، اس کے متعلق اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس پر اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ یہ جو بلائنڈ فیتھ ہے نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو پکڑ لیا، اندھا دھند اس کی تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی بندے کی تقلید ہو سکتی ہے، اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے۔ باقی آپ آگے دیکھیں، صحابہ کرام میں اختلاف رائے تھا، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، سب کی اپنی ایک رائے تھی، جو اس پہ قائم رہے وہ کامیاب ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال میں وسوسہ اور بدگمانی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم اپنی رائے پر ہی بھروسہ نہیں کریں گے، خود ہی کنفیوز رہیں گے، دماغ میں کنفیوژنز رہیں گی، اس میں وسوسہ بھی آئے گا، اس میں اپنے سوالوں کا جواب خود ہی دے رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غلط دے رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوگا، پریشان ہوگا نا انسان۔ اسی لیے آپ دیکھیں، دل جھوٹ بول سکتا ہے، ضمیر جھوٹ نہیں بولتا۔ ضمیر ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچی بات کرتا ہے، اس لیے ضمیر ہمیشہ ہمیں ضمیر کی سننی چاہیے، جہاں سے ہمیں صحیح میسج ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی اس کو منع کیا گیا، ہمیں اس بات پر خاص دھیان دینا چاہیے، جو کچھ نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک بچوں کے سامنے دیکھیں کتنا کہا جاتا ہے سچ بولو، اچھے کام کرو، لیکن اگر ماں باپ خود نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے جاننے والے تھے، انہوں نے بیٹے کو حفظ کرایا، تو میں پوچھتی ہوں کہ حج کرنے جا رہے ہیں کیا نیت ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں کیا نیت ہے، کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو بس کرنا ہوتا ہے نا۔ اور ایک تھے، انہوں نے بیٹے کو حفظ کرایا، میں نے کہا کس نیت کیا ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں مروں گا میرے لیے سال ثواب بنے گا، پڑھا کرے گا، مجھے ثواب پہنچے گا۔ تو میں نے کہا جو آپ کے والدین ہیں؟ کہتے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو اب یہاں دیکھیں خود غرضی ہوئی کہ نہیں، کہ جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس کے لیے تو اس نے ہی خود صدقہ جاریہ بننا ہے نا، اسی نے سال ثواب کرنا ہے، تو اپنے لیے اتنی فکر رکھنی۔ ویسے حفظ کرانا اچھی بات ہے، اور اس نیت سے بھی کرا دیا کہ چلو بچہ بھی پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اور اعلیٰ بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیز ہم سنتے ہیں نا، جو معلومات ہم لیتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو صحابہ کرام ایک آیت کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یہ جو عمل والی بات ہے نا، یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر دل میں طلب آ گئی نا، پھر نہیں مشکل ہوتی۔ اور جو لوگ اپنے علم پر، خاص طور سے دین کے علم پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو حکمت عطا کرتا ہے، اور جن کو حکمت مل جاتی ہے ان کو تدبر کرنا آتا ہے، اور جو تدبر کرتے ہیں ان کو قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ ان پہ کھولتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہم تو ابھی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ میری مرضی کو سمجھو،
میں کیا چاہتی ہوں میری مرضی کو دیکھو، ہے نا، اس لیے ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ جو حسد، کینہ، بغض، سب کچھ انسان کے اندر سے آہستہ آہستہ نکلے گا، یہ ایک دم نہیں نکلتا۔ تو ہمارے پاس معلومات بہت ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم معلومات اور علم میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دراصل معلومات وہ ہیں جو کہ ہم حواس خمسہ سے، جو ہماری سینسز ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم معلومات کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، کہاں انسان زندگی میں ہار جاتا ہے رشتوں سے، ہمارے اپنے رویوں سے، ٹھیک ہے، اپنے مزاج سے، ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عاجز ہوں، ہے نا، تو اس کو اپنی عاجزی پر بھی تکبر ہوتا ہے۔ اور جب انسان میں یہ آ جائے نا کہ میرے اندر تو بڑی عاجزی ہے اور وہ اس کا تکبر بنتا جائے تو گھاٹے کا سودا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں دین کی معلومات تو بہت ہیں لیکن یہ معلومات علم میں اس لیے تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ جب تک تربیت کا عنصر نہیں آئے گا اور ہم معلومات کو علم میں کنورٹ کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک بدگمانی سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ پھر انسان اپنے آپ کو پوجتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی ترغیبات کو، اس کو لگتا ہے میں ہی اچھا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو کہیں سوری کرنا آتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہمارے گھر میں ہیلپرز ہوتے ہیں وہ اتنا اچھا خلوص ہوتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں کسی اچھے خلوص والے بچے سے، عورت سے، بڑے سے، دائیں بائیں جو ہمارے لوگ ہیں، کیا ہم ان سے علم سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود بتانا ہے۔ دل میں آنے والے وسوسے اور بدگمانی کو ختم کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدگمانی یا وسوسہ، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، جس کے وجہ سے سارا دن کام میں تو ہوتا ہے، ہاتھ سے تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان کا ذہن بدگمانی کی وجہ سے غصہ بنا رہا ہوتا ہے، کینہ بنا رہا ہوتا ہے، حسد بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا دل میں یہ بات آ گئی نا کہ اپنے آپ سے کہیں کہ میرا رب اور میرا دین اس کی اجازت نہیں دے رہا، یعنی کہ وسوسے کی اور بدگمانی کی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی بھی رشتے ناطے سے اپنے دائیں بائیں، میکا، سسرال، پڑوسی یا معاشرے میں کسی سے بدگمانی کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا، ٹھیک ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بدگمانی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جو مصنف یہ بھی خود لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کو تلقین جو وہ خود کرتے ہیں اس پر، جو بھی انسان دوسرے کو تلقین کرتا ہے اس پہ خود عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ وہ جو یہ چاہتے تھے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی نیکی ایڈ کریں، نہیں کر رہے، لیکن وہ اس نیت سے بتاتے تھے کہ بتانے کے بعد بار بار بتانے کے بعد وہ عمل میں آ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر اور دل شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ کہ بالکل ایسے جیسے میں کہوں جی تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، خود میں پڑھوں نا 5 اب بتانے کو تو بتا دیا کہ جی ہاں اس نماز کی فضیلت بہت ہے، لیکن اگر فرض نماز ادا نہیں ہو رہی، تہجد پڑھ رہے ہیں اور فجر قضا ہو رہی ہے تو اللہ نے فرائض کا سوال کرنا ہے، نفل عبادت کا سوال نہیں ہے۔ وہ تو انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بہتری خود ہی لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ کہ آپ چاہیے مہینہ بھر میں علم کی ایک بات سیکھیں لیکن اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ جتنی ہماری روحانی بیماریاں ہیں نا، یہ لفظوں میں تو دیکھیں بہت آسانی سے ہم بڑی اچھی اچھی تقریریں، موٹیویشنل باتیں اور بینیفیشل باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، کئی لوگوں کو لفظوں پہ بڑا عبور حاصل ہوتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، عمل سے خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر ہماری روحانی بیماریاں بنتی ہیں ہمارے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے، شروع میں اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرنا چاہیے
جیسے آپ کوئی بھی چیز اپنا لیں کہ ہاں میں نے فجر تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس سیکوینس میں عبادت کرنی ہے تو دوپہر کی گھنٹہ ڈیڑھ کی نیند لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ایک مثال ہے، اس میں بھی تہجد میں آنکھ کھل جائے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹائم کو دیکھے بغیر سوتے ہی جائیں، رات بھی سو جائیں، دن بھی سو جائیں، تو بس پھر دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. اصل میں تو قبر میں جا کے بڑا لمبا سونا ہے. تو وقت کو متعین کرنا آنا چاہیے، اور اس پر بڑا جبراً اپنے آپ کو ایک لائف سٹائل میں انسان لے کر آتا ہے. کچھ دن اس پہ محنت کرنی پڑتی، 11 دن یا آپ کہہ لیں 40 دن، اور اس کے بعد اس کی عادت بن جاتی ہے. فقیر لوگ اصل میں اسی پر عمل کرتے تھے، یہی وجہ ہے ان کے ہاں تلقین کم اور عمل زیادہ ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے گھر کے اندر ہے، غسل خانے میں جانا ہے، لیفٹ پاؤں لے کے جانا ہے، کھانا کھانا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، پلیٹ کو صاف کرنا ہے، سلام کی عادت ڈالنی ہے، غلطی ہو گئی تو معافی تلافی کریں. یہ وہ چیزیں جو آج ہمارے اندر انا کا مسئلہ ہے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ترغیبات عمل میں آئیں، اور جس کی عمل میں آتی جاتی ہے وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. باقی یہ لفظی کہانیاں ہی ہیں. پھر آپ دیکھیں، رشتے نبھانے کے لیے انسان کا فقیر ہونا ضروری نہیں. سوال یہ کیا گیا تھا کہ رشتے نبھانے کے لیے صبر اور برداشت کو انسان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. صبر کرنے کی صورت میں انعام کیا ملتا ہے؟ یہ کوشچن تھا، جس کا جواب یہ ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے انسان کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ فقیر کا لفظ بھی بڑا ٹرکی سا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. ہمارے ہاں بھکاری کو بھی فقیر کہا جاتا ہے، حالانکہ فقیر اور بھکاری میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ پہ چل پڑا. تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا. اب آپ دیکھیں، یہ والا پیشہ جو ہے نا، مانگنے والا، لوگوں سے مانگنے والا، یہ بہت تیزی سے، فقیر آپ کو سڑکوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں اور بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بڑے بڑے، اور صحت کے حساب سے دیکھیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں. پھر مسکین کو دیکھیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو وہ مسکین کہتے ہیں. تو مسکین، ادھر آ جائیں آپ، یہاں بیٹھیں. تو مسکین کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، شاپنگ مال ہیں یا کہیں اور ہیں، تو ان کے چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو نرشمنٹ ہے نا، جو کھانا پینا وہی پورا نہیں ہو رہا، ہڈیاں نکلی ہوں گی، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے مسکین بندے کا. تو انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے. مسلمان کو صبر کی بڑی تلقین ہے، اور بہت جس طرح قرآن میں اللہ نے بہت دفعہ صبر کا ذکر کیا ہے نا، دنیا میں اللہ والوں نے بھی صبر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور ان کے اندر جیسے ہی روح پھونکی گئی، کمر تک بھی ابھی روح آ گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی. تو جلدی میں کوئی اس کا حل نہیں ہے، جلدی جلدی یہ کام ہو جائے میرا، وہ بھی کام ہو جائے، ایسے نہیں ہے. اللہ بریکیں لگاتا ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے اندر سارا دن، اس سے پہلے لوگ بھاگے پھرے، یہ کام وہ کام وہ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوچتے تھے کہ کیا کیا تو کیا حاصل آتا تھا، کیا سوچتے تھے. تو اللہ نے بھی وہ بیماری ایسی بھیجی، گھروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کہاں بھاگ رہے تھے، ہے نا. ایک نفسا نفسی تھی، نفسا نفسی، وہ دوبارہ آ گئی ہوئی ہے، واپس آ گئی کیونکہ بیماری ختم ہو گئی ہے نا. تو نفسا نفسی جو ہے یہ حشر کی چیز ہے، جو حشر میں حدیث پاک میں ہے کہ قبریں پھٹیں گی اور انسان جب حشر میں آئے گا تو ایک نفسا نفسی ہوگی، ٹھیک ہے. ہر کوئی جو ہے بے چین ہوگا، پریشان ہوگا. تو آج دنیا میں بھی دیکھ لیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو ادھر تھی نفسا نفسی وہ اب سٹارٹ ہے. اب ہر کوئی جو زندگی میں نا گھبراہٹ میں، بظاہر دیکھنے میں خوشحالی ہے،
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بہت زیادہ کپڑا جوتا کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، ایک سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا، دسترخوان مہمانوں کا لگتا تھا، جس میں آپ نے پلاؤ بنا لیا، کوئی رائتا بنا لیا، سلاد بنا لیا، شامی کباب بنا لیے، آلو گوشت شوربہ بنا لیا، اینڈ میں کسٹرڈ بنا لیا، سٹینڈرڈ۔ اب یہ کوزین اور یہ فوڈ یہ سب فرق ہو گئے، مت مار لی عورتوں نے۔ دوسری چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے نا وہ یہ، ہماری ماں نے ہم سے کبھی نہیں پوچھا تھا کیا کھانا ہے، ہم نے خود بچوں کا، ہم بیٹے پراٹھا کھانا ہے کہ سلائس کھانا ہے، لو جی آج کیا، خود ہی ماؤں نے خود ہی اپنے آپ کو پریشان کر لیا، کھا کھا کے ہم لوگ جو ہے نا تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ صبر، سکھائیں صبر ہمارے اپنے معاملات میں، کھانے پینے میں، لباس میں، صبر بچوں کو سکھائیں۔ جو آنے والا وقت ہے نا، یہ آنے والا وقت دجال کا وقت ہے، اس کے اندر اتنا کھانا پینا نہیں ہوگا، آہستہ 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 اللہ نے اس دنیا میں قحط نازل کر دینا۔ اور آبادی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک جمع غفیر ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں ایک ڈبل روٹی جو آج سے 5 سال پہلے 80 روپے کی تھی وہ 250 پہ چلے گی، کتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں نا۔ باقی کھانا پینا بھی آپ دیکھ لیں۔ انسان جس قدر بڑی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، دشواری بھی اس کو اتنی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ جیولن تھرو کو دیکھ لیں کہ جیولن تھرو میں کیسے وہ اس نے پاکستانی ایتھلیٹ نے کیا، گولڈ میڈل آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی تھی، اس کو کسی نے اتنا نہ جمنیزیم دیا نہ وہ نیزہ دیا، وہ اپنی ایک ول پار تھی، ایک شوق تھا، اس کا ویژن تھا جس پہ وہ اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ تو یہ خالی اسی چیز کو سوچے نا، یہی بات بتائی جا رہی، عمل کر کے دکھایا، مانگا نہیں، مانگا ہوگا نہیں دیا لوگوں نے، تو اس چیز کو سوچیں کہ اس نے عملاً کیا کی، اتنے حبس والے موسم میں انتھک محنت۔ اگر ہمارے بچے یہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہے نا، اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم کالج یونیورسٹی سے نکلیں گے اور سرکاری دفتروں کی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، جب اگر مزدور نہیں بننا آیا نا تو افسر بن کے بھی غلط فیصلے ہوں گے، تو دشواری ہوتی ہے۔ ایک چیز پہ انسان، ایک وقت میں انسان نے محنت اور محنت ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی لوگ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کو عزتیں بھی دیتا ہے، احترام بھی دیتا ہے، اور ان کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر آئے، 2 ہی نبی ہوئے، سب نے محنت کی، اور اپنی بہو بیٹیوں کو بتائیں کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نوکر رکھ لیے، اس نیت سے رکھیں کہ اس کی آپ فائنینشلی ہیلپ کر دیں گے، ایک گھرانے کو آپ اس کو، اس کی کتابیں بچوں کی، اس کی صحت، پیسہ اس نیت سے دیں، اس لیے نہیں کہ ہماری خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے کریں گے نا، پھر آپ دوسری بات یہ کہ حق ادا کریں، نوکر کا بھی حق ادا کریں۔ کیا ہم اس کو، اس کی جتنی وہ محنت کرتی ہیں عورتیں، اس کا ہم حق دیتے ہیں؟ اللہ نے گردنیں پکڑ لینی ہیں۔ ایک عورت آئی میرے پاس، وہ سیالکوٹ سے آئی، بڑا اچھا کروشیے کے چھوٹے چھوٹے پھول بنائے ہوئے اس نے، یہ اس بات کو بھی 3 سال ہو گئے، تو اس نے وہ ایک پھول 10 روپے کا دیا۔ جب مجھے خود شوق آیا کروشیے کا تو میں نے کہا نا بنانا آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، جب سیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس پہ محنت لگ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا جس سے ہم نے کام کروایا اس کا صحیح حق ادا کیا، ٹھیک ہے۔ 4-5 ہزار کے اندر اگر انتھک محنتیں کر رہی ہیں عورتیں، صفائی کر رہی ہیں، جھاڑو کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں موسم کیسا ہے، کیا ہم تھوڑی دیر پنکھے کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں؟ ایسے سوچنا آنا چاہیے۔ یہ ایسی سوچیں ہمارے ذہن میں آئیں گی تو پھر انسان اس طبقے کا احساس کرے گا، جو اللہ نے کہا نا تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جسٹیفائی کریں اپنے آپ سے، کیا ہم سب کا، مزدور کا، اس کے اندر ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، کیا ہم سب کا حق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر آپ دیکھیں کہ جو اجر کی بات آ رہی ہے نا، اس میں جیسے ابھی بات ہوئی سب نبیوں نے، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کام کر کر کے تھک گئیں، ہاتھ بھی ان کے چھالے بنے، کیونکہ وہ چکی خود پیستی تھی، اس میں دانے خود ڈالتی تھی، پھر اس آٹے سے آٹا گوندنا ہے نا، ہماری بچیاں اتنا ناراض ہوتی ہیں کہ کل بھی گندوایا اور آج بھی گندوا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد روٹی بنانا، اف، خامدوں کو بھی کھلاؤ، ان کو سسر ساس کو بھی روٹی دو، کتنا غصہ چڑھتا ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ مجھے کوئی خادمہ دے دیں، تو ان کا خادمہ چاہیے یا بہتر چیز چاہیے، تو بہتر دے دیں، کہ پڑھو یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 34 دفعہ، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا مشکل لگتا ہے، ہر وقت گلے شکوے کرنا ماں کو، ساس کو، جٹھانی کو، دیورانی کو، نندوں کو آسان لگتا ہے، اس کو بھی چاٹ سنو، 4 گولیاں دماغ میں بدگمانی کی اس کے اندر بھی ڈال دو، فلانی کو بھی بدگمانی کی گولیاں مار دو، بے خود کیا کرنا؟ ان ریٹرن دیکھیں لائف زندگی میں نا ہر چیز واپس لوٹتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کو مکافات عمل، جو کریں گے وہی بھریں گے۔ تو پھر بچوں کو بتائیں، بوڑھی عورتوں کو بتائیں، اٹھ کے خود کھڑی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر جب میں نے بیٹے کی شادی کی تو میں نے اپنے آپ کو خود بتانا ہے کہ بہو لے کے آ رہے ہیں، نوکرانی نہیں لے کے آ رہے، ٹھیک ہے، خود اٹھے چلیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، یہ چیز خود اپنے آپ کو بتانی ہے، بدگمانی سے بچیں گے، ورنہ ساری امیدیں بہوؤں پہ، اور بیٹیوں کو کہیں بیٹی بریانی بنانا، وہ کہے گی کل تو بنا کے کھلائی، آج پھر مانگ رہی ہیں، بہو کہہ سکتی ہے ایسے؟ وہ بیچاری 2 دن بھی، ایک دن پلاؤ بھی بنائے گی، ایک دن بریانی بھی بنائے گی، پھر کوئی اور چاول، اس کی جرت، اتنی اس کی جرت پاکستانی معاشرے میں، جو ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدگمانی والی بات آ رہی ہے نا، عمل کی بات آ رہی ہے اور دل صاف کرنے کی بات آ رہی ہے، تو یہاں درجے کی جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کا قرب ایسے ہی ملتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے بعد۔ پھر جہاں بات آ رہی ہے نا اذیت کا اجر، یہ جو ابھی ہم نے بات کی جتنی دشواری ہے، اذیت ہے، اجر ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ تقریباً سب اللہ کے ولی اولیاء جو تھے ان کی آزمائش کہاں تھی؟ بیویاں سخت مزاج تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیوی کی بد زبانی پہ صبر کیا، اللہ کے ہاں درجہ اونچا پا لیا۔ آخری بات ہے، اور اس میں لکھا یہ ہے کہ اگر وہ اتنی سخت نہ ہوتی تو ان کے شوہر اللہ کی پناہ میں آ کر اتنے خضوع سے اسے اللہ کو نہ پکارتے۔ غالباً ارسطو کے بارے میں لکھا ہے جب کوئی علمی بحث شروع ہو جاتی تو ارسطو کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات وہ 2-3 دن اسی علمی بحث میں الجھے رہتے تھے، اور جب واپس گھر جاتے تو ان کی بیگم سختی سے پیش آتی تھی۔ ایک دفعہ ارسطو 2-3 دن کے بعد گھر لوٹا تو اس کے ساتھ اس کے شاگرد بھی تھے، بیوی نے جو فرش دھو رہی تھی وہ ارسطو پہ گرجنے برسنے لگ پڑی، کتنی دیر کے بعد، اتنے دن کے بعد آئے ہو۔ اس کی بیوی کو مزید غصہ آیا اور اس نے پانی کی بالٹی خامند پہ الٹھیل دی۔ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، تو ارسطو نے جواب دیا جو بادل گرج رہے تھے ان کا برسنا ضروری تھا، صبر۔ تو جو بھی مشکل آتی ہے نا، اگر اس پہ صبر نہیں کیا تو اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ ایسی آزمائشیں دیتا ہے ہمارے مزاج کے حساب سے، جو ہمارے مزاج میں پکڑ ہوتا ہے نا، کئی عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنی اولادوں کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے اللہ وہاں سے آزمائش لے لیتا ہے۔ کئی عورتوں کو میں نے دیکھا اتنی اچھی سٹچنگ آتی ہے نا، وہاں سے خدا پکڑتا۔ کئی عورتوں کا کھانا بنانا ہے بہترین اعلیٰ،
बीमारी घर आ जाती है। क्यों? नाज नखरा फ़ख्र इतना होता है कि वाह जी वाह मेरी हांडी सबसे आला। उनके ही घरों में बच्चों को बीमार मैंने देखा है। बहरहाल करीबी रिश्तेदारों की तकलीफ़ या अजियत दरअसल अल्लाह की तरफ लौ लगाने का भी एक ज़रिया है। जब किसी से दुख मिलता है, स्पेशली आपके अपने करीबी रिश्तेदारों से, वो रिश्ते की जो अंधी तकलीद अंधी मोहब्बत है ना, खुदा उसको हटा के अपने आप को लेके आता है कि तुमने देखो मुझे छोड़ा, इसके अंदर इश्क डाला, इश्क तो मुझसे करना था ना, है ना। तो वहाँ से खुदा फिर हटाता है। तो फिर यही वजह है कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी का सबक पढ़ा हुआ होता है। ठीक है। अब जैसे ये वो जेवलिन थ्रो वाले ने इतना ज़्यादा शोहरत मिलने के बाद भी माँ की इज़्ज़त की, बीवी की इज़्ज़त की, अपने बहन भाइयों की कदर की। ठीक है। वरना एकदम आंखें जो है ना माथे से सिर पे आ जाती हैं, ज़रा सा पैसा ज़्यादा है, ज़रा सी शोहरत ज़्यादा है, तो इंसान औकात भूलता है कि किधर से आए थे हैं और अब कहाँ पे जाके रह रहे। तो वक्ती दुनिया में घाटे के सौदे ना करें। बात करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे रूट्स होते हैं ना, असल में जो हमारा दीन हमें कह रहा है, जो अल्लाह का हुक्म है, उस पर वापस आ जाएं। वहाँ पर ही निजात है, वहाँ पर ही सुकून है। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा रहन सहन, पर अल्लाह को ना भूलें अपनी आखिरत नहीं भूलें। फिर ये रिश्तेदार जो कर रहे हैं ना, जो भी बहन भाई, सगे बहन भाई कर रहे हैं या ससुराल के रिश्तेदार हैं, आप यकीन करें वो इतने चीज़ें मध्यम पड़ जाती हैं कि इंसान को हंसी आती है। और जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होता है तब भी पीछे मुड़ के देखें तो कहें कि देखें जी, जवानी की लड़ाइयाँ, जवानी की नफ़रतें, किस चीज़ के लिए आए थे दुनिया में, है ना। फिर दुख होता है, फिर अफसोस होता है, पछतावा होता है। तो अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के पछतावों से हमें बचाए, और अपने आप को ज़रूर अपने जहन को जागता रखें कि हमारी गलतियाँ क्या अल्लाह की चाहत से दाएं बाएं तो नहीं जा रही। फिर पकड़ जल्दी आएगी। पकड़ आ भी गई तो उसके अंदर कोई सबक हासिल कर लिया तब भी निजात है। और अगर सबक ही नहीं हासिल कर रहे, बार बार अल्लाह ऐसे हालात वाक़यात दे रहा है जहाँ कोई दुख है, जहाँ कोई बीमारी है, रुपए की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अब इंसान उसमें से क्यों नहीं सोच रहा कि कहाँ मेरे से गलती होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खुशी वाले वक्त ज़्यादा दिए, गम तो ज़रा खिंचाई। बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि ऐसे अल्लाह ताला ने टाइट हिसाब क्यों रखा हुआ है। और अगर ये हमारे हिसाब टाइट ना हो, हमारी खिंचाइयाँ ना हों, हमें तो अगर थोड़ी सी परेशानी ना आए, वाकई इंसान खुदा को भूलता है। इसीलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि खुशियाँ सुला देती हैं, गम जगा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अल्लाह ने ना गम ज़्यादा ही रखा हुआ है ताकि मेरे से ध्यान हटे ही ना। ठीक है। बहरहाल ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब लेना चाहते हैं, है ना। वरना तो ये चीज़ें नहीं समझ आ सकती, क्योंकि हमें लगता है कि हम दुनिया की एक दौड़ में हैं और उसके अंदर हमारी नफसानी ख्वाहिशात जो है ना डबल हो जाती है। जब मैंने पहली दफ़ा घर के दूध से दही बनाना सीखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि 1 टेबल स्पून से आप अगर दूध के अंदर वो डाल दें तो वो पूरा दूध दही बन सकता है 1 चम्मच से। तो इसी तरह से एक कोई चीज़ होती है जो हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी होती है, पूरे का पूरा दिमाग बेड़ा गर्क। ना करें ऐसे, अपने नफ्स से जीतें, सच बोलना सीखें, फिर देखें खुदा कितनी सुकून अता करेगा। कुछ भी नहीं अल्लाह आपसे लेगा। अल्लाह की ज़ात तो वो है जो दे के खुश होती है, ले के नहीं। हम 2 दफ़ा दे के परेशान होते हैं कि फिर लेने आ गए। ठीक है। तो अपने आप को ऐसे बनाएं
کہ آپ رب سے جو بھی حالات ہیں اس پہ راضی رہنا سیکھیں، تو ہی ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، تب ہی ہمارا ذہن کام کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔